अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। दिहाड़ी 500 रुपए, दाल की कीमत में 25 और चावल की कीमत में 50 रुपए इजाफा, 2 वक्त की रूखी सूखी का रेट दुगना। और बंदा मजदूर अगर ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो अब दवा कीमत की 100 गुना इजाफे के साथ मिलेगी। इन हालात में जहनी दबाव के एहसास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुर्बत के कैदियों के लिए जमानत फिलहाल मुमकिन नहीं। सो हुकूमत ने गिरती मुईशत से निमटने के लिए फिलहाल 2 ऑप्शंस निकाली हैं जो एटलीस्ट हमें दिख रही हैं। एक तो 2 टोक यानी कि तेल की कीमत में 6 रुपए इजाफा, दूसरी ऑप्शन में हिकमत और ख्वाहिश दोनों बराबर हैं। तरमीम बकौल वजीर आजम वफाक को दिवालिया कर रही है। ये तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। एज़ वी ऑल नो 18वीं तरमीम का मामला ऐसा दंगल साबित होने जा रहा है शायद कि जिसमें हुकूमत के पास अददी ताकत नहीं है और अपोजिशन के बाजू में दम नहीं है। सो मुर्दा घोड़ों की ये लड़ाई कौन जीतेगा कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इतना आपको ज़रूर बताएंगे कि पिछले साल सितंबर में जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर का हमने इंटरव्यू किया और यही सवाल पूछा उनसे कि किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, बिकॉज बैकडोर व्हीलिंग डीलिंग गुफ्तो शनीद के अंदर जो पता चल रहा था वो यही था कि इस इशू को एड्रेस करना होगा। असद उमर साहब एट दैट टाइम सीम्ड कंप्लीटली अपोज टू द आइडिया। क्या कह रहे थे, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। 62% आपका जितना रेवेन्यू आता है आपने सूबों में बांटना होता है। विल यू रीनेगोशिएट विद द प्रोविंसेस? 57% आइन है 57%, लेकिन आइन ये आपको कहता है कि जितना आपने दे दिया उससे कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। जो हमने करना ये है कि इस आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए हमें रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। हम सूबों से पैसा वापस लेंगे नहीं, ये कोई हल नहीं है। असद उमर अपनी जिंदगी आसान कर ले, सूबों से पैसा वापस लेके आ जाए। असद उमर से बोलो कि वो जो टैक्स थीव्स हैं जिनके बारे में उसने बहुत दफा कहा है कि हम उनके पीछे जाएंगे, प्रोविंसेस को हम कहेंगे कि अपनी रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा करें। अभी भी जो 57% उनके पास जाता है ना, ये भी काफी नहीं है। उनके अभी भी जो बेसिक डेवलपमेंट के काम है वो पूरे नहीं हो रहे। उनकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी बढ़ानी है और वफाक ने भी अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये तो ऑप्शन ही नहीं है बकौल असद उमर साहब के फ्यू मंथ्स अगो। लेकिन आज वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद वफाक दिवालिया हो गया है, कर्जों पर सूद की अदायगी और उसके बाद डिफेंस के ऊपर जो स्पेंडिंग है उसके बाद अवाम के लिए कुछ बचता ही नहीं है। कर्जों के सूद की मद में रोजाना 6 अरब रुपए अदा करने पड़ रहे हैं और NFC अवार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है। करप्शन की वजह से सबसे ज्यादा गरीब भी अब सिंध में ही हैं। यानी कि या तो तब लाइम थे या तो अब मौक़िफ़ बदल गया है, मगर एक बार फिर दोनों पेज पे नहीं है, ना ही वजीर खजाना ना ही वजीर आजम पाकिस्तान। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत 9 माह में 4 मरतबा तेल की कीमत बढ़ा चुकी है और अवाम का तेल निकाल चुकी है, मगर मुईशत की गाड़ी फिर भी रिवर्स गियर में ही दिख रही है। चंद सवाल गोशगुजार हैं। करेंसी नोट छापने, कर्ज पे कर्ज लेने और दस्ते सवाल दराज करने से मुआशी बहरान टल तो सकता है, लेकिन क्या तहलील भी हो सकता है? वी स्टिल वंडरिंग दैट आफ्टर 6 months इनटू दिस गवर्नमेंट। हुकूमत अगर FBR इस्लाहात या पावर सेक्टर रिफॉर्म्स या कारोबार में आसानी की हिकमत अमली तय कर ले तो सिमत दुरुस्त हो सकती है। साबका हुकूमतों के अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स के नाम तब्दील करने की बजाय इन प्रोग्राम्स में बेहतरी लाने पर वक्त सर्व करे तो गुर्बत मिटाओ मुहिम बासानी चल सकती है। यह हकीकत है कि हुकूमत को कुछ खसारा जो है वो अनडाउटेडली विरासत में मिला, मगर क्या तहरीक इंसाफ का अपना होमवर्क मुकम्मल था? अगर जवाब हाँ है तो IMF से मुज़ाकरात में ये शशोपंज क्यों? माजी करीब का एक जज्बाती मगर फैक्चुअल नुक्ता असद उमर की ज़बानी एक दफा सुन लीजिए। पिछले 3 माह के अंदर तेल की मसनूआत जो है आलमी मंडी के अंदर उनकी कीमत जो है तकरीबन 25% उनके अंदर कमी हुई है। इसी अरसे के अंदर इन्होंने पिछले महीने तक सिर्फ हमें कोई 3.5% अवाम को रिलीफ दिया था, यानी 21% जेब में डाल दिया हुकूमत ने। 6 माह के अरसे के अंदर अफराते ज़र दुगनी से ज्यादा हुई है जो पाकिस्तान की 65 साल की तारीख में पहली दफा हुआ। आने वाले दिनों के अंदर किचन और खाने पीने की चीज़ों के अंदर आप इजाफा देखेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, फर्टिलाइजर्स में, इंपोर्टेड गुड्स के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्फ्लेशन एक बार फिर बढ़ने जा रही है। 2 ऑप्शन जिसका हमने जिक्र किया, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर नदीम अफजल चंद साहब, हमारा साथ दे रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस हैदर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आप इजाज़त दें तो ज़ुबैर साहब से आगाज़ करूंगी। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बहुत यही गिले शिकवे किए थे ऑपोजिशन में खड़े होकर असद उमर साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने तो बहुत ट्वीट्स भी की थी, वो भी अभी हम चला के दिखाते हैं। मगर मुझे बताइए कि राइट नाउ एक ऐसी शख्सियत जो समझती भी है कि हम एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक प्रॉब्लम है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आप कहीं ना कहीं जस्टिफाइड समझते हैं इस हुकूमत के जो फैसला किया है पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस बढ़ाने का एट दिस लार्ज नंबर? देखिए, ये तो एक वन ऑफ केस है कि जी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, बट जो फंडामेंटल चीज़ है महर, जो हम देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कान पक गए हैं ये सुन के कि जी ये पिछली हुकूमतों की वजह से है। अब वक्त मेरा ख्याल है पहले दिन से आना था, लेकिन एटलीस्ट नाउ दे शुड स्टार्ट ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें ये बताएं कि जी ये आगे अब क्या करने जा रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, सर्कुलर डेट को प्लग करने के लिए क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये FDI लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इक़दामात बताएं, ये रिफॉर्म्स बताएं, ये FPR में बताएं कि ये क्या करने जा रहे हैं। हमें तो मुतज़ाद किस्म की खबरें आती हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि FPR मैं नया बनाऊँगा, तो उससे क्या महसूस होता है? अब मेरा और ये दूसरी चीज़ ये है कि जो अनफॉर्चुनेट बात हुई है, और शायद इमरान खान को एहसास अब हो जाना चाहिए कि इस हुकूमत की इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस बड़ी आसान है कवर करना कि जी पिछली हुकूमत, क्योंकि हर चीज़ आप डाल सकते हैं ना पिछली हुकूमत। अगर डायरेक्टली पिछली हुकूमत नहीं है तो 70 साल, और 70 साल नहीं है तो 10 साल। तो बात ये अच्छा नहीं, मेरा देखे ना, मुझे समझाएं जरा एक दो चीजें क्विकली। एक तो देखे ना 38% डिवैल्यूएशन हमने पिछले एक साल के अंदर देखी, और इसका ज्यादा रीजन ये भी है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइसेस देख रहे हैं, डीजल में भी पेट्रोल में भी। मगर लैंडेड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल में देख रही थी, ये है 58.94 रुपीज पर लीटर, मगर हुकूमत इसको बेच रही है 96.37 रुपीज पर लीटर, जिसके अंदर से 37 रुपीज जो हैं वो हुकूमत वक्त अपने लिए ऑफ कोर्स खुद अर्न करती है, और डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आगे जाते हैं। लेकिन अगेन यही तो गिला शिकवा आपकी हुकूमत से किया गया था कि भाई इतना लार्ज परसेंटेज इंक्रीज क्यों किया जा रहा है जब आपकी बैनुल अक़वामी ऑयल प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ रही। मगर इज इट बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन? नहीं, डिवैल्यूएशन उसको भी फैक्टर इन करें तो ये जस्टिफाई। और फिर ये कहते हैं कि भाई हमें तो ओगरा ने कहा था 11-12% इंक्रीज करो, हमने तो फकत सिर्फ 6% इंक्रीज किया। तो आपके साथ चंद साहब बैठे हैं, मैं होता तो उनके पाँव पकड़ के शुक्रिया अदा करता कि जी ओगरा वालों का आपने नहीं किया। बट मुझे क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की आवाम को क्या इंटरेस्ट है ओगरा कितना कह रहा था? हमें तो इंटरेस्ट है बढ़ाए कितने हैं, और हमें तो ये इंटरेस्ट है कि आज जो फिगर्स आई हैं इन्फ्लेशन की अभी 2 घंटे पहले, वो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पर है महंगाई। तो हमें तो इंटरेस्ट सीधा वो है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। ये जब तक ये नहीं बताएंगे 40, वो तो आपने तकरीरों का जिक्र किया, हमें याद है, हमने तो इकोनॉमिक्स सीखी असद उमर और इमरान खान से थी कि जी देखें ये इतना टैक्स लेके जा रहे हैं, देखें जी महंगाई होती नहीं है कराई जाती है, देखें जी ये इसलिए कर रहे हैं कि IMF के दबाव में कर रहे हैं, और रुपए की कदर गिरती नहीं है गिराई जाती है। देखिए मुझे सिर्फ अब ये गिरती नहीं है गिराई जाती है सारी बातें, द प्रॉब्लम राइट नाउ हैदर ज़मान, आई वांट टू कम टू यू एज वेल, इज के मैं 500 रुपए आपकी मजदूरी है एक आम आदमी की मजदूर की, मुझे बताइए कि वो किस तरह अपना घर चलाए। वो आप दाल देखें किधर जा रही है, चावल देखें किधर जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूं बिल्कुल निचली सतह की। मैं जाके ग्रोसरी करती हूं, जिधर 8,000 बिल आता था 12-13,000 बिल आ रहा है। सो हाउ डू यू रैशनलाइज दिस? आज एक मुश्तरका इजलास भी ऑपोजिशन ने लाहौर के अंदर किया है, क्या हिकमत अमली तय पाई है? मैं यही कह रहा हूं कि शुक्रिया महर। देखिए जिस तरह जुबैर साहब ने कहा, और मैं चाहूँगा कि हम कॉमन मैन की बात ही करें, और कॉमन मैन में हम एक तो बिल्कुल बिलो द पॉवर्टी लाइन है ना, वो तो एलिमिनेट हो गया है। बाकी रहेगी आपकी 40% जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक आपकी जो मिडिल क्लास है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% है अब आपका, जिस वजह से आपकी इकॉनमी को जंप स्टार्ट भी मिलता है अगर वो स्पेंडिंग करे या सेव करें, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है। और यकीनन माजी की कुछ चीज़ें हैं जो इनको ठीक करनी है, इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, लेकिन कुछ फैसले इनके ऐसे ब्लेटेंटली इनकॉम्पिटेंसी जाहिर करते हैं, जैसे कि
اوور نائٹ ڈی ویلیو کر دینا. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پھر اس کو فری فلوٹ پہ چھوڑا ہوا ہے اور ڈالر کو 150-160 کے قریب یہ لے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ڈیلے کر کے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے جو $12 ارب بورو کیا ہے اتنا مہنگا اور انسرٹنٹی رکھی ہے, اس سے انویسٹر کانفیڈنس ایروڈ ہو گیا ہے. دوسرا جو مہنگائی کی بات کی زبیر صاحب نے, آج اسٹیٹ بینک کی بھی رپورٹ کل تو آئی اور جو انڈیکس آئے ہیں, آپ کا ایگریکلچر نیگیٹو میں چلا گیا ہے. مینوفیکچرنگ جو 7.8% سے گرو کر رہی تھی وہ 2.5% مائنس ہو گئی ہے. جو آپ نے ٹیکسٹائل پیکج دیا, بڑا اچھا پیکج دیا نومبر دسمبر میں پرائم منسٹر صاحب نے, وہ سارا نلیفائی ہو جائے گا. جو آپ نے اب گیس پرائس اور بڑھانی ہے, سرکولر ڈیٹ آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے, جو لائن لاسز ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا. صرف ہر تیسرے مہینے SNGPL اور وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں پرائس انکریز دیں, اور بجلی بھی آپ ₹5 یونٹ بڑھانے جا رہے ہیں. عمر ایوب صاحب آن ریکارڈ ہے. اب اسد عمر صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسد عمر صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سپر ٹیکس اور جو انکم ٹیکس ہائیسٹ لیول پہ ہے اس کو انہوں نے انویسٹر کو لیور کرنے کے چکر میں اسٹاک مارکیٹ, آٹو, ریل اسٹیٹ, ان سب کو ٹیپ کرنے کی بجائے ان کو ایگزیمپٹ کر دیا. اور آپ کا جو غریب آدمی ہے, جو سیلریڈ ہے, وہ اس کے اوپر پریشر آ گیا. اور 40-50% یہ انفلیشن آنی ہے. مہر, آپ اپنا کچن آئٹم کی بات کر رہی ہیں, آپ آج کل جو چیزیں خریدنے جا رہی ہیں وہ اس میں بیشتر مال ہے جو $120-25 پہ LC پہ امپورٹ ہوا تھا اور تاجروں نے بڑھا دی تھی قیمتیں. آج جو مال امپورٹ ہونے جا رہا ہے اور انہانس ریگولیٹری ڈیوٹی کے بعد, اور یہ یوٹیلٹی کاسٹ یہ کہیں کی کہیں چلی جائے گی, اور یہ غریب آدمی کے لیے 15-16 ہزار ویج ریٹ میں امپاسبل ہو گیا ہے. اور زراعت بالکل بیٹھ گئی ہے. 15-16 ہزار جو کما رہا ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ بالکل دہاڑی کے بندے کو یہ بھی نہیں ملنا. جیسے لندن اور پیرس کلب سے رول اوور کروایا تھا مشرف صاحب نے, اور تسلسل ہے آج کی سرکار اس کا, ان کو ریسپائٹ لینی چاہیے تاکہ ان کو فسکل سپیس ملے. جہاں آسٹیرٹی کی انہوں نے بات کی, خود اسٹیٹ بینک کی اور گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 6 مہینے میں 25% ہماری سپینڈنگ بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے ہماری دفاع کی ضروریات ہیں, وہاں پہ بھی سپینڈنگ بڑھ رہی ہے. تو ان کو 162 ارب روپیہ کراچی کو ضرور دیں, لیکن آپ تو PSDP کو پہلے ہی کاٹ چکے ہیں. تو ان کو تھوڑی سی سینٹی لانی چاہیے, انورڈز دیکھنا چاہیے, ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے. جو FBR ہے وہ نہیں, آپ دیکھیں 8 مہینے ایکسٹینڈ ہو چکا ہے انکم ٹیکس فائلنگ کا پیریڈ, یعنی اپریل 30 تک آ گیا ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ آپ 500 ارب روپیہ شارٹ فال میں ہیں. تو دے ہیو ٹو فکس دیئر ہاؤس ان آرڈر. ان کو فوکس کرنا چاہیے. اپوزیشن یہی بات کرتی ہے اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی سینر میجرز لیں مہر, لیکن چیزیں درست نہیں ہیں. اچھا, سو سینر میجرز چاند صاحب, یہ ہم قریشی ترین کے دنگل سے نکلیں گے تو زندگی میں کوئی مسئلے حل ہوں گے نا؟ دیکھیں, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بالکل اپوزیشن کا اختلاف کرنا یا تنقید کرنا جائز ہے, لیکن ساتھ ہی اگر یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گئے. یہ کہتے کہ ہم تو یہ چھوڑ کر گئے ہیں, ہم یہ پروفیٹیبل ادارہ چھوڑ کر گئے ہیں, ہم نے آئل پرائسز, آپ کے نون لیگ کے دور میں 17% سیل ٹیکس تھا جو آج 10% ہے. 17% ہے. یہ کوئی آپ کے دور میں 17% نہیں, اب دوبارہ آج 10.9 ہے, آج 10., اور 4 روپے پیٹرول پہ. اور بھائی جان بات تو سن لیا, میں آپ کی باری میں نہیں بولا, انگریزی بولتے رہے ہیں دونوں, میں چپ رہا. کوئی عوام کی بات میں جانتا ہوں, جتنے آپ دونوں عوامی ہیں وہ مجھے پتا ہے. تو میں جانتا ہوں, میرے بھائی ہیں دونوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو کس چکی میں, عوام کمپٹیشن ہوتا ہے مارکیٹ میں. شوگر ملیں ہوتی تھی سرکار کی, انہوں نے وہ بھی پرائیویٹائز کی. ریگولیٹری اتھارٹی کون سی بنا کر گئے کہ عوام کا اور کارپوریٹ سیکٹر کا, کوئی گورنمنٹ کا کوئی کمپٹیشن ہوتا. پھر انہوں نے گھی کارپوریشن تھی, گھی ملیں تھی, عوام کو سستا گھی ملتا تھا. گھی ملیں کس نے بیچی, زبیر صاحب کو نہیں پتا تو میاں صاحب سے پوچھ لیں, تاکہ عوام میں کوئی کمپٹیشن ہوتا. کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ایسی بنا کر گئے جو پرائسز, آج گھی کی پرائسوں کو ریگولیٹ کرے, ان سے پوچھے کوئی ادارہ بنا کر گئے. کوئی سبزی کے اوپر ادارہ کوئی بنا کر گئے کہ ہماری ریڈی والے کی جو منڈی ذمہ دار سی سبزی آئے گی, منڈی میں بکے گی, پھر آڑتی چھپر والے کے پاس جائے گی. تو آپ سسٹم کی درستگی میں ابھی وقت صرف کر رہے ہیں. دیکھیں ریویمپنگ اداروں کی ہو رہی ہے. ادارے یہ تو تباہ کر کے گئے, یہ تو اداروں کے اوپر ادارے تباہ کر کے, میری بات سن, ادارے تباہ کر کے پھر اس کے اوپر لڈی بھی ڈال کے گئے. لڈی بھی ڈال کے گئے.
کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو ادارہ یہ ری ویمپ کر کے یہ آئیڈیل بنا کر گئے ہو. یہ تو سر سال لگ جائیں گے. میری بات سنیں, ان دا مین ٹائم پھر کیا ہے, وہ میں آپ کی بات میں شاید 6 مہینے ہوئی ہیں ابھی اس حکومت کو, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں. اگر آج یہ کہیں کہ جی 6 مہینوں میں ہو بڑا ظلم ہو گیا جی, ہم تو اتنا خزانہ, ہم تو فارن ریزرو جی 40 بلین پہ چھوڑ کر گئے تھے, مجھے آپ کی بات میں وزن دکھ رہا ہے, جتنا یہ ریزرو چھوڑ کر گئے تھے آج ان سے کم ہے, یہ کتنا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو فرق تھا یہ آج ان سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ یہ تو امپورٹ کرتے تھے, یہ تو پچھلے ادوار میں لون لیتے رہے ہیں, گرانٹ نہیں لی, لون لیا, قرض لیا, سود در سود, سود در سود. ہاں ہمارے اوپر یہ تنقید کر سکتے ہیں, اگر ہم جب جائیں گے تو ہم اگر سود زیادہ چھوڑ کر جائیں, قرضے زیادہ چھوڑ کر جائیں, اداروں کی ریویمپنگ نہ کریں, پھر تو زبیر صاحب کی تنقید بنتی ہے. اب جب ادارہ میں تو سمجھتا ہوں ان کو تو اب چپ کر کے نا بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے فگر بناتے رہے, انگریزی پڑھتے رہتے ہیں, انگریزی ایک ڈان کا کالم لیا, اس میں سے فگر نکالے, ٹویٹ کر دیا, باجی واہ ہم عوامی ہو گئے جی. او بھائی آپ جاؤ تو صحیح, آپ نے عوام کے ساتھ 40 سال کھلواڑ کیا کیا ہے؟ جو 40 سالہ کھلواڑ ہے ہر ادارہ تباہ کر گئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ایک ادارہ بتا دیں, ایک ادارہ مارکیٹنگ جو کمپٹیشن کو میکنزم بنا کر گئے. چلیں آپ نے تو ان دونوں کو برگر کہہ کے زیرو کر دیا, مگر مجھے اجازت دیں اگر ایک منٹ, برگر کی بات نہیں ہے, میرے بھائی ہیں, میرے سے قابل احترام ہے, میرے سے زیادہ عزت والے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تنقید کرنا ایک انگریزی کے فگر 2% ڈیفیسٹ, یہ بھائی گردشی قرض آپ کتنا چھوڑ گئے. پنجاب حکومت کی جو گندم ہوتی ہے نا اسٹوریج میں پڑی ہوئی, جا کر پوچھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب کی گندم بھی مارٹگیج پلاج ریٹ رکھ کر گئے, مطلب اور ریٹ رکھ کر گئے, کبھی گندم بھی پلاج ہوئی ہے. مجھے بتائیں جو انسرٹنٹی کی وجہ سے, غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ایک جو بحران بڑھا ہے, دیکھیں میں نے جب اسد عمر صاحب کا انٹرویو کیا نا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب بس ابھی 2 مہینے کے اندر ہی IMF ایگزام فائنلائز کر لیں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپریل کے اینڈ میں یا فرسٹ ویک آف مئی کے اندر IMF فائنلائز ہو جائے گا. پہلے کیا کہہ رہے تھے, کتنے کانفیڈنس سے ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. You will know کہ دوست ممالک سے مل رہا ہے IMF کے پاس جانے, because IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا, ہر دو صورتوں میں اکانومی کی شکل تو یکسر مختلف ہوگی نا. سو بائی ارلی اکتوبر. جی اوکے, نہیں میں نے کہا کہ آئیڈیل یہ ہے کہ اینڈ آف سپٹمبر تک ہم کر لیتے, لیکن لیٹسٹ اینڈ آف اکتوبر تک ہمیں کر لینا چاہیے. لیٹسٹ اینڈ آف اکتوبر تک کر لینا چاہیے, یعنی کہ آپ آج مانتے ہیں کہ آپ ایک بحرانی کیفیت پیدا کر چکے ہیں. بحرانی کیفیت تو آلریڈی پچھلی حکومتوں کی پیدا کی ہوئی ہے, ہم نے پیدا نہیں کی, پچھلے پیدا کر کے گئے. اب جو ملا ہے اس پہ تو پرابلم ریزالو آپ نے کرنی ہے. جلدی چلے جاتے تو ان کی شرائط پہ جاتے, IMF کی سخت سے سخت شرائط ہوتی جو عوام کو بہت زیادہ بھگتنا پڑتی. اب تھوڑا سا ابھی نہیں بھگت رہی عوام, نہیں اب عوام بھگت رہی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ سخت شرائط مانی جاتی تو آج آپ پھر وہ اور چیزیں ہوتی, وہ اور سخت ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کچھ تھوڑی سی سٹیبلٹی کرا کے کچھ ادارے ریویمپنگ کی طرف جا رہے ہیں, کچھ بہتری. جی زبیر صاحب, ریویمپنگ اب وہ پہلی کڑوی شرائط اتنی نہیں ہوگی جو آپ کی حکومت نے بہرحال نہیں کیا. پہلے جاتے تو جی جی زبیر صاحب دیکھیں, میرا خیال ہے ایک تو آپ کو PTI والوں کو یا ہمیں بلانا چھوڑ دینا چاہیے. وہ کہہ رہے 5 سال کے بعد پوچھیں سوال, ابھی نہ پوچھیں. بھائی پوائنٹ یہ نہیں, آپ کو تو ویسے آنا نہیں چاہیے, آپ کو خیال رکھنا چاہیے, آپ جو کر کے گئے آپ کو نہیں آنا چاہیے ٹی وی پہ. چند صاحب پرابلم یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 7-8 مہینے کی کارکردگی. وہ جو ڈیبیٹ تھی کہ جی پچھلے کیا کر کے گئے وہ بھی کر لیں, لیکن اس وقت ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے 7-8 مہینے میں آپ کیا کر سکتے تھے جس سے زیادہ اچھی کنڈیشنز ہوتی. اور میرا ویو آپ کے ویو سے مختلف ہو سکتا ہے, آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں. اب یہ کہنا کہ جی 40 سال, تو میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہ ہے مہر, اور وہ یہ ہے کہ جو IMF کا تھا, دیکھیں ہمارا جو چیلنج تھا جب ان کی حکومت آئی تھی, ٹیکس ریونیوز ریکارڈ ہائی تھے اس وقت, سو کوئی ایشو نہیں تھا, گروتھ بہت اچھی تھی, انفلیشن بہت لو تھی, اور بھی بہت سے اہداف ٹھیک تھے. ایشو کیا تھا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اگر پلگ کرتے جلدی سے جلدی, یعنی کہ IMF آپ جلدی سے جلدی کرتے, تو باقی جو آپ کے ایگریکلچر کی نیگیٹو گروتھ نہ ہوتی. اب یہ نہ کہنا کہ یہ بڑی بڑی باتیں, ہی میک سینس, یہ صحیح ہے, یہ انسرٹنٹی نہ ہوتی مارکیٹ میں جو آج ہے. دیکھنا اب میرا یہ کوسچن یہ ہے چند صاحب سے بھی, میں انگریزی کے اہداف نہیں بول رہا, اگر آپ کی ایگریکلچر گروتھ نیگیٹو ہے تو اس میں پچھلے 40 سال کا مجھے صرف ذکر کر دیں کہ کہاں سے آتا ہے, یا لارج سکیل مینوفیکچرنگ. وہ ایک سن لیں پہلے, ایگریکلچر کا نا پریشان ہو, وہ ترین صاحب دیکھ رہے ہیں کابینہ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں چند صاحب پہلے آپ نے اتنے 10 منٹ لیے تھے پہلے. جی آپ بول رہے ہیں, مجھے بھی بات کرنے تھے.
سو جو بیسک چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس طرح اگر یہ سرکولر ڈیٹ بالکل صحیح کہا انہوں نے، ہم چھوڑ کے گئے تھے 1 بلین پر ڈے، اب ہو رہا ہے 2 بلین پر ڈے پچھلے 5 مہینے سے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو پلگ کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے بھی تو اصلاحات نہیں کیے نا. آپ لوگوں نے سرکولر ڈیٹ کے لیے جو چوری روکنی تھی، جو ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا تھا، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک صحیح پورا کرنا تھا، وہ نہیں کیا. یہ سارے کام تو نہیں کیے اصلاحات کے. ایک تو یہ ہے کہ میرے سے آپ الگ سے پروگرام کر کے ہم جواب دے کے تھک گئے. کوسچن یہ ہے، ہم اس حکومت کی اس وقت عوام 20 کروڑ عوام کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں آپ ایکشنز کیا کر رہے ہیں. ہم پی ایم ایل این خراب تھی، 1 بلین پر ڈے کر رہی تھی سرکولر ڈیٹ اضافہ، آپ 2 بلین کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت 7.5 بلین قرضہ لے رہی تھی ہر روز، یہ 15 بلین پر ڈے لے رہے ہیں. تو آپ اپنا جواب دیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم ٹیکس ریونیو کیسے بڑھائیں گے؟ کیا شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں آپ کریں گے؟ آپ کے وزیر اعظم آ کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایف بی آر نیا بنا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے سمجھا دیں اس کا مطلب کیا ہے. نہیں سر، 18ویں ترمیم کا بھی تو مسئلہ ہے نا. مجھے ایک وقفہ لینے دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب حسد عمر کہہ رہے ہیں، بالکل میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ضرورت ہوگی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، اپوزیشن ساتھ نہیں ہے. کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی نہیں ہے اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آج وزیر اعظم چند مہینوں بعد چیخ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا 18ویں ترمیم کی وجہ سے. ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. سیم پیج پہ نہیں ہے یا اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو حیدر زمان، یہ مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے دیوالیہ پن ہو گیا ہے وفاق کا، یہ نہیں کر سکتے اور اس کو دیکھنا پڑے گا. سب کچھ تو ہم آگے دے دیتے ہیں، بچتا کچھ نہیں ہے پیچھے. جس طرح میں نے کہا بار بار یہی سوال اسد عمر سے کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ کبھی بھی نہیں لینا چاہیں گے جو صوبوں کو دے رہے ہیں، بلکہ بڑھانا ہی چاہیں گے. سو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر آن ڈفرینٹ فوٹنگ، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ میں بحران ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی شاید اب ریئلائزیشن ہی ہوئی ہے جس کو اب سرخ لائن، ریڈ لائن کہہ رہے بلاول بھٹو کے کراس نہیں کرنا؟ اور ساتھ آف کورس یہ پاورٹی ٹارگیٹنگ 5 ملین فیملیز کے BISP کا نام بدل کے آپ کو لگ رہا ہے داغ پورے ہو جائیں گے؟ جی میر صاحبہ، دیکھیے آپ نے بالکل یو ہیو ہٹ دا ایشو آن دا ہیڈ. بالکل آپ نے جو بات کی ہے نا، اسد عمر صاحب اب دوبارہ یو ٹرن لینا چاہ رہے ہیں، اور 7 ماہ سے ہماری قیادت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ NFC کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، یہ 18ویں ترمیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور اب کراچی میں پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بتا دیا کہ وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے. 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی تھی، اور 9 سال سے فیڈرل گورنمنٹ چلی رہی تھی، یہ حالات نہیں تھے. اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور ابھی جو NFC کے متعلقہ جو ایک میٹنگ کی وزیر خزانہ نے، تو آرٹیکل 160 کے اندر بڑا یہ واضح ہے کہ جو لاسٹ NFC ہے اس سے کم نہیں جانا ہو. تو 57.5% جو ہے وہ صوبوں کو جا رہا ہے. اب انہوں نے صوبوں کو کہا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ گلگت بلتستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر، فاٹا اور سی پیک کے اوپر جو سیکیورٹی کاسٹ ہے اور انفراسٹرکچر کاسٹ ہے وہ پروونسز دیں، وفاق نہیں دے گا. مقصد یہ ہے کہ آئینی ترمیم، فاٹا مرجر کے لیے آئینی ترمیم تو آپ کر نہیں سکتے، تو آپ جو پروونسز کو جو فنڈ جا رہا ہے اس میں سے 8 سے 10% جو ہے سارے صوبوں سے لے کے آپ اس کو فنڈ کریں، وچ از این انڈائریکٹ وے، یعنی ایک انڈائریکٹ طریقے سے آپ رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں NFC کو. تو یہ کسی صورت بھی پاسبل نہیں ہے. وفاق کو اپنی ٹیکس بیس بڑھانی ہے، اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے. مگر آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر اپوزیشن حکومت ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ ہی کے لیڈر کا کال تھا نا کہ یہ معاہدے اور اگریمنٹس قرآن اور حدیث تو ہوتے نہیں ہیں، اور ہم بتا سکتے ہیں یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ نکال سکتے ہیں. ہم بالکل بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے میں دیکھیے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، ہمارا دفاع مضبوط ہوگا، ہماری اکنامک سچویشن سٹیبل ہوئے گی تو ہم بہتر ہوں گے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ NFC کے پیسے روک لیں اور اس کے بعد آپ صوبوں کو کہیں، اور صوبے تو بہت بہتر رسپانس کر رہے ہیں. میں آپ کو سندھ کی مثال دیتا ہوں. سندھ ریونیو بورڈ میں پچھلے 5 سال سے اینول 25% گروتھ ہے، اور 13% وہاں سیلز ٹیکس ہے، باقی صوبوں میں 16 اور 17% ہے. تو ٹیکس بہتر ریکوری کی جا سکتی ہے. سر عمران خان کہتے ہیں وہ پیسہ جاتا کہاں ہے، ہم ریکور کر رہے ہیں، جاتا لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کے ڈان اخبار میں فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائن ہے نا، مالم جبہ ریزورٹ کی، کہ 5 سال سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ایک سڑک بنا دیں. وہاں جو ریزورٹ بنا ہے وہ انہوں نے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، حکومت سڑک نہیں بنا سکی. تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ KP کے حکومت کو جو NFC میں پیسہ ملا وہ کہاں لگتا رہا. تو یہ سوالات تو بہت اٹھ سکتے ہیں. یا BRT میں کیا ہوا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کو شدید اکنامک خطرات لاحق ہیں. لیکن دیکھیے آپ چاند صاحب میرے بھائی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایل 8 روپے سے آپ نے 16 روپے کر دی بجٹ منی میں, اور 10 روپے ڈیزل سے 14 روپے کر دی پی ڈی ایل, یہ تو آپ نے لگایا نا ٹیکس. یا جیسے زبیر صاحب فرما رہے تھے جنوری کے مہینے میں 24 ارب کا اضافی آپ نے فرنس آئل جلا دیا ایل این جی نہ امپورٹ کر کے. کیا یہ بھی ماضی کی حکومتوں کی غلطی ہے؟ یا آپ نے سلیبز انکریز کر دیے, گیس کی اوور بلنگ ہو گئی. مگر سر دیکھیں نا, پاکستان کے پاس آپشن بھی تو ابھی نہیں تھی ملک کے پاس سر. یہ ڈیفیسٹس اتنے بڑے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ پرائسز بڑھانا, اب سوال وہی تھا بنیادی جو شروع ہوا تھا. 25% گورنمنٹ کی سپینڈنگ بڑھ گئی ہے, گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی 25% سپینڈنگ بڑھی ہے. وہ کہاں جا رہے ہیں اخراجات؟ ہم تو آسٹیرٹی موڈ میں آنا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو بات بری لگتی ہے, ہماری زراعت کرپل ہو گئی ہے, پوٹیٹو کو کاشتکار برباد ہو گیا. کہاں سپورٹ پرائس دی ہے آپ نے؟ آلو کہیں, پھر آپ کو برگر کہیں گے, ڈونٹ کال اٹ اے پوٹیٹو. برگر ہی کہہ لیں, ہمارے ساتھ برگر بھی بیٹھ کے کھائیں, کوئی بات نہیں. برگر بھی اب انہی کی جماعت کے لوگ کھاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہمارے بھائی ہیں. لیکن اور ان کو کاشتکار کا واقعی درد ہے, عام آدمی کا بھی درد ہے, اور مجھے پتہ ہے ان کو تکلیف ہوگی لوگوں کی حالت اس وقت دیکھ کے. چاند صاحب تو مجھے لگتا ہے سر آپ ذاتی طور پہ I'm sure آپ بیکاز مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے, ذاتی طور پہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بھی تبدیل ہونا نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے. تبدیل ہو بھی نہیں رہا, یہ غلط انفارمیشن انہوں نے کسی اور کنٹیسٹ میں کہا ہے, نام تبدیل نہیں ہو رہا. چلیں زبردست. اس چیز پہ نہ لوگ سیاست کریں. بے نظیر نے جس مقصد کے لیے جان تھی اس مقصد کی بات کریں. بے نظیر نے اومنی گروپ کے لیے جان نہیں دی تھی. بے نظیر کا نام اومنی گروپ کے ساتھ نہ جوڑے نا آپ. آج یہ بڑی اس ملک کے ساتھ اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت جو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, یقیناً کاشتکار کب پرائرٹی تھی پچھلی حکومت کی. آج حیدر صاحب بیٹھے ہیں ایگریکلچر اس ٹائم سے پوچھیں گنے کے کاشتکار کو 180 روپے قیمت ملی ہے کہ نہیں ملی. ہمارا کنو ایکسپورٹ ہوا ہے, بہترین ایکسپورٹ ہوا ہے. آلو کی قیمت یقیناً پچھلے دنوں میں جب کسان کے پاس تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ پرائس مقرر کرنی چاہیے تھی, تھوڑی سی سستی ہو گئی. لیکن اب پھر آلو جس نے سٹور کیا ہوا تھا دڑی میں وہ واپس اب آلو ایکسپورٹ ہو رہا ہے. سر اب جو بجلی کی پرائس سن لینا, یہ بجلی کی, اب یہ بجلی کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں نا سر, آلو کی قیمت بھی بڑھے گی. یہی تو رونا ہے. میری بات سن لیں, ان پچھلی حکومتوں نے جنہوں نے ہائیڈل کی طرف نہیں گئے, مہنگی بجلی پیدا کی, فرنس آئل کے اوپر, فرنس آئل پہ تو وہ لوگ پٹ رہے ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں ساری اپنی انرجی بیس کے اوپر اور فرنس آئل کے اوپر. جب آپ بجلی پیدا کریں گے تو اس قوم کو آپ کتنی سستی دے دیں. 1400 میں بجلی گیس لے کے 600 میں بیچی جاتی ہے, سبسڈی اتنی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں ذرا سا گیس چھوڑ کے گیس کا فیکٹر 54 بلین کی چوری ہے. میں بجلی میں کیا کہ ہم نے بجلی میں بھی لائن لاسز میں اور چوری میں 48 بلین ریکور کیے ہیں 6 مہینوں میں. انہوں نے کتنے ریکور کیے تھے؟ اب یہ کہ دیکھیں 7 مہینے ہو گئے, اب صرف یہ چوری والا نیریٹو نہیں بس چلے گا. مجھے اجازت اب بجلی پیدا ہوتی تھی, آگے ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں, لائن نہیں, گریڈ سیکشن بالکل ہے ہی نہیں. وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ اب یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی وہ ہے, اب ہم وہ کر رہے ہیں. مگر مجھے کام بتائیں جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہی ہے, اور میں شاید بالکل ہی ناقص انڈرسٹینڈنگ ہو, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ 2 چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. ایک آپ بیکاز آپ کا ریونیو کا سب سے بڑا فارم ابھی پیٹرول اور ڈیزل ہے حکومت کے لیے, اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ادھر ریویو جنریشن, بیکاز ایف بی آر نے تو ادھر ہاتھ کھڑے کر دیے, اتنا بڑا خسارہ ہو گیا ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں نواز شریف زرداری صاحب پیسہ واپس کریں ہم انہیں چھوڑ دیں گے, یعنی کہ پلی بارگیننگ کے تحت اربوں روپیہ واپس آ جائے, وہ بھی نہیں ہونے لگا. آر دیز اونلی 2 آپشنز؟ بیکاز لانگ ٹرم اصلاحات تو ہو کے ہی رہیں گے. پلی بارگیننگ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے کہ جنہوں نے کمایا ہوا ہے وہ یقیناً نئی نسل نے تو اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, جنہوں نے کمایا ہوا ہے وہ واپس کریں قوم کا پیسہ, کیوں نہ کریں. سر پاکستانی تو آپ اعتماد نہیں کر رہے, وہ تو پیسہ دیتے نہیں ہیں آپ کو, ٹیکسز بڑھ نہیں رہے, ٹیکسز دینے چاہیے. ٹیکسز جن کو آپ لوگ چور کہہ رہے ہیں, یا چلے ایک تو کانوکٹ ہیں, دوسرے نے ابھی دوسرے کا کیس ہے. میں تاجروں کو یا کاروباری طبقے کو چور نہیں کہتا, لوگ بہت ٹیکس دیتے بھی ہیں, بہت ٹیکس دیتے بھی ہیں, لیکن جو نہیں دیتے وہ یقیناً چوری تو پھر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے تو ٹیکس ریٹ تو بڑھانا پڑے گا اور دینا پڑے گا. تو کیا ہوا عمران خان صاحب تو کہتے تھے میں جیسی میں آؤں گا ریمیٹنسز کی, تو ایک اب جو ایف بی آر کی حالت یہ کر کے گئے ہیں, جو سیاسی بیس پہ ایف بی آر کو ایک ایسا ادارہ بنا کر گئے ہیں,
اللہ مان پناہ. یار مجھے زبیر صاحب کے پاس جانے دیں, وہ ادھر سے بے ہوش ہو جائیں گے. جب ادارہ آپ جو ٹیکس کلیکشن کا مین ادارہ ہے وہی آپ تباہ کر چلے گئے. جی زبیر صاحب, سوائے سرکاری ملازم کے یا انڈائریکٹ ٹیکس کے, سیل ٹیکس کے, آپ کو کوئی ٹیکس ہی نہ مل رہا ہو. تو آپ کو تو ملنا چاہیے تھا نا, وہ تو چور تھے, ان پہ اعتبار نہیں تھا لوگوں کو. اداروں کی ریویمپنگ پہلے ہوگی, ٹیکس کلیکشن بعد میں ہوگی. پہلے اداروں کی ریویمپنگ ہوگی. آپ یو مین دینے والے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, لینے والوں کو پہلے صحیح کرنا ہے. بحال کرنا پڑے گا. اعتماد تو آپ کے آنے سے ہی آ جانا تھا. خان صاحب تو کہتے تھے میرے آتے ہی سب کچھ ہو جائے گا. بات سنیں, آپ لڑیں تو نہ میرے ساتھ, آپ مہربانی کریں. لڑ نہیں رہی سر, آپ میری بات سنیں. آلو مہنگا ہونے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کرو, آپ حکومت میں ہیں. گھما کے ایکسپلین کرتے ہیں. زبیر صاحب ان کو سمجھائیں, اب یہ حکومت میں ہے. نہیں میں بڑا سمجھتا ہوں, میں حکومت میں, اور اب ذمہ داری سمجھتے ہیں. مہنگائی ہے, اس کے ذمہ دار یقیناً اس کو سست کرنے. میرا وقت ختم ہو رہا, زبیر صاحب کا بھی انپٹ لے لوں. جی زبیر صاحب 40 سال اتنے رہے, ان کو اب کیا انپٹ لینی ہے؟ ان کو جو تباہی لوٹی ڈالنے والے ہیں تباہی کے اوپر, ان کے کوئکلی سر, کوئکلی چند صاحب ان کو معافی دیں. آپ ان کو کہیں کچھ ریسٹ کریں. یار چند صاحب دوسرے کی بھی بات سن لینا. تو جو چند صاحب کو میں اگر 400 بلین ٹیکس ایمنسٹی کا نکالے, باقی بتا دیں. چند صاحب نہیں, وہ باقی بتا دیں. 400 بلین ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا نکال کے باقی بتا دیں. میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں یار, 1 سال کی بات تھوڑا کر رہا ہوں. میں آخری سال کی بات کر رہا ہوں, اور میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے چند صاحب, میں سیریسلی بتا رہا ہوں, جتنی تیزی سے پچھلے 7 مہینے میں عوام غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں نا, اور تقریباً 1 سال میں 40 لاکھ لوگ جائیں گے, خدا کا کچھ لحاظ کریں. یا تو عمران خان صاحب جھوٹ بولتے تھے پہلے الیکشن سے پہلے کہ اوپر والا اگر ٹھیک ہوگا تو نیچے سب ٹیکس دینا. عوام نہیں گئے, نون لیگ لکیر ذرا نیچے آئی ہے. بحث نہیں کر رہی یار, عوام ادھر ہی کھڑے ہیں. نون لیگ ذرا نیچے آئی ہے کیونکہ اب ذاتی پیسوں سے خرچہ کرنے پڑ گیا ہے نا. پہلے تو 7 کلب ہوتا تھا, پی ایم ہاؤس ہوتا تھا, پہلے وہ خرچے 4 کیمپ ہوتے تھے وزیر اعلیٰ کے, 3 کیمپ کہاں, مری بوربان کہاں, وہ گورنر ہاؤس, وہ نیچے آئے ہیں. وہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ اگر نون لیگ کو آپ عوام کہتے ہیں حکمرانوں کو, تو وہ بھی ٹھیک ہے. جی 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 سر, میرا وقت ختم ہو گیا. زبیر صاحب بول رہے ہیں, کچھ بول لیجئے. میں آپ کو دیکھ کے نا میں بے بس ہو رہی ہوں. پورے پاکستان کو سلائی مشینیں دے دیں, وہ سلائی مشینیں $, دیں گی, اور غریب جو عورتیں ہیں وہ خود کفیل ہو جائیں گی, پاکستان میں خوشحالی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, فلودہ والے اور سلائی مشینوں میں فرق ہے بھائی میرا. ٹھیک ہے, he's on a roll today. he's on a, میں معذرت کرتی ہوں, he's on a roll today. سلائی مشینیں دے دیں اور سب نکل آئیں گے پیسے. حیدر زمان آپ کو پتا ہے, آپ کو سارا مشینوں آج ایک ہی چند سب پہ بھاری ہے. مگر چلیں مجھے اجازت دیجئے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. معذرت تشنگی رہ گئی, مگر آپ کو ایک بات جاتے جاتے بتا دوں, کیونکہ چند گھنٹوں بعد ناظرین ایک آئین شکن کی سرکشی تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے. کئی مقدمات میں مطلوب اس ریاست کے سابق صدر, سابق فوج کے سربراہ اور سابق کمانڈوں اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے اب کہ جو ملزم جان بوجھ کر کانشیسلی عدالت میں پیش نہ ہو تو اس کے تمام تر قانونی حقوق جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں. سو ملزم کو قانون کے تحت بیان ریکارڈ کرانے کی سہولت بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا واٹ وی ایکسپیکٹ, کل عدالت ملزم کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنانے جا رہی ہے. آج اگر اس نظام کا کوئی گرباں ہوتا, یقین جانیے چاک ہوتا. اس مقدمے میں ریاست اپنے گھٹنے ٹیک کر ناکام ہوئی, عدالتیں حکم بجا آوری میں ناکام ہوئیں, اور عامر میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں کا کال نبھانے میں سراسر ناکام رہا ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.